अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरीवार लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। कराची शहर में हूँ इस वक्त मैं, और कराची शहर में ज़िंदगी माहौल है। और हालत यह है कि आप बाहर निकलें तो भत्ताखोरों का डर होता है, आप बाहर निकलें तो मोबाइल स्नैचर्स का डर होता है, आप बाहर निकलें तो गाड़ी छीन जाने का डर होता है। कराची में लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल कैद होकर रह गई है। औरतों ने किसी किस्म का जेवर पहनना छोड़ दिया है यहाँ पे। और हुकूमत वक्त जो है और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो हैं इसके सामने बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। रोज़ नए नए बयानात आते हैं और रोज़ नए नए दावे किए जाते हैं। लेकिन कराची शहर जो कि पाकिस्तान की मईशी तौर पे या मुआशी तौर पे 70% हमारी मईशत की ज़ामिन है, यहाँ पे ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। और अगर पीपल्स पार्टी वालों से बात करें वो किसी और पे इल्ज़ाम लगाते हैं, एमक्यूएम से बात करें वो सारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, एएनपी और जेयूआई किसी तरह से अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने देती, सीपीएलसी जो है वो परेशान है, उनके ओहदेदार जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कि किसकी कंप्लेंट लिखें और किसकी ना लिखें। हालत ये है कि हर आदमी ये कहता है कि कराची के मसाइल का हल जो है वो सियासी जमातों के पास है। तो इससे आम आदमी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि सियासी जमातें ही हैं कि जो दरअसल ये जराइम पेशा अफराद को अपनी अपनी गोद में बिठाकर पनाह दे रही हैं। क्या ऐसा है? और क्या कराची से भत्ताखोरी ख़त्म हो सकती है या नहीं? आज एमक्यूएम के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने यह धमकी दी है कि अगर भत्ताखोरी पे फौरी तौर पे काबू ना पाया गया तो एमक्यूएम शायद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट भी करे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद शनाई, चीफ़ हैं सीपीएलसी कराची के, और हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा हारून, सीनियर रहनुमा हैं एमक्यूएम और राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ऐसे लोग जिनको भत्ताखोरों ने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना के रखी है। बल्कि एक मेरे साथ हैं इस वक्त, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वो हमें भत्ताखोरों के मतलब क्या बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने सुना है कि आप विक्टिम हैं और आपको भत्ताखोरों ने बहुत तंग किया हुआ है। जी सर। आप मुझे उसकी तफसील बता सकते हैं ज़रा? सर ऐसी नंबर से फोन आते हैं लोगों के कि जी हमें 5 लाख चाहिए, हमें 10 लाख रुपए चाहिए। तो भाई मैं कहाँ से लाके दूँ? गरीब आदमी हूँ मैं, एक छोटा सा दुकानदार हूँ, कहाँ से दूँ आपको पैसे? जी आपको मार देंगे, आपके बच्चे फला वैन में जाते हैं, आप इधर से आते हैं, आपके घर हमने देखा है, आप घर से निकलोगे गोली मार देंगे। सर मैं तो परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ? मैंने एक दफा दे भी दिए उनको पैसे। वो दुकान पर आ गए, हमारे लड़कों के ऊपर आके गने रख दी, बोले कि इनको मार देंगे हम, आप नहीं दोगे तो। मैंने अच्छा आप हटाए, मैं पैसे भिजवाता हूँ। पैसे दे दिए, उसके बावजूद फिर परेशान करने लग गए। क्या करें हम? अच्छा, ये आपको पता है, ये आपके इल्म में है कि ये भत्ताखोर हैं किस इलाके के या किस से ताल्लुक है इनका, इनकी पुष्ट बुनाई सर ये कौन कर रहा बोलते हैं हमारा एमपीएम से हमारी बनती नहीं है, आप ना उनसे मदद मांगो ना कोई, नहीं तो आपको मार देंगे हम। बाकी ये अपनी तंजीम वंजीम का तो कोई नाम बताते नहीं है। तो आपने पुलिस वगैरह में कंप्लेंट्स की, एफआईआर सर कटवा? मैंने करी थी, अपने सरकारी महकमों से भी मदद ली थी पहले, फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने सीपीएलसी में थी, जब तक तो मेरी सुन रहे थे। एक दिन पहले जब उनसे मेरा राब्ता हो रहा था, दूसरे दिन जो है जब मेरी उनसे डील हो रही है पैसों की, तो कोई भी नहीं सुन रहा था। जब मेरी शॉप पर लड़के आ गए और लाके मेरे लेबर पे गने टान दी, बोले मार देंगे इनको, तो मैं उस वक्त क्या करता? वो भी किसी के बच्चे हैं, अब मैं नहीं देता तो खुदा न खास्ता एक बच्चे को भी किसी के लगती तो मैं कहाँ से जवाब देता उनको? उनके माँ बाप तो मेरा गिरवान पकड़ते ना, तो इस डर से दे दिए थे। क्या करें अब? बच्चे भी पालने हैं, कारोबार भी करना है, या तो फिर कारोबार छोड़ के फिर बच्चों को गले घोट दें, कारोबार नहीं करें, कहाँ जाए हम लोग? तो आप सारे लोग जो हैं आपकी मार्केट में, मुझे पता चला है हर दूसरा ताजिर जो है इस चीज़ के से सब तंग है। परेशान है सर, सब परेशान है। तो फिर आप लोग मिल के मुकाबला क्यों नहीं करते इनका, किससे मुकाबला करें हम? जो आपकी दुकानों पे आते हैं? तो सर हम दुकानदार कैसे मुकाबला करेंगे? हमने यहाँ कारोबार भी तो करना है ना। हम एक को मारते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास तो 100 कुत्ते हैं, 200 कुत्ते हैं। वो तो तड़ियां लगाते हैं ना। आपको इसका कोई हल नजर आता है? सर अब अल्लाह रहम करे, क्या हल बताएं हम आपको? नहीं बताएं। अब आपका आपका मैंने नाम या आपकी आइडेंटिटी जो है टीवी पे नहीं मैं बता रहा, किसी को नहीं जी जी पता कि कौन बात कर रहा है। तो आप मुझे, जी। अगर आपके जहन में कोई हल है तो बताएं मुझे।
حل کیا ہے, وہ پولیس سے مدد لی بھی ہے, وہ بیچارے ڈیوٹیاں دیتے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. ہمارے محلے کے ہمارے امام بھائی ہیں, وہ انہوں نے بھی بیچاروں نے لڑکوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اپنے, لیکن بات وہی ہے کون کب تک بیٹھتا ہے. بس اللہ ان کو غرق کرے, ان لوگوں کو یہ ناجائز کر رہے ہیں, کیا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کا. رضا ہارون صاحب, آپ سن رہے ہیں, یہ آپ کے شہری ہیں, آپ کے ہو سکتا ہے ووٹر ہوں, ہو سکتا ہے سپورٹر ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہوں, لیکن جو بھی ہے بہرحال ان کا حق ہے آپ لوگوں پہ, پاکستان پیپلز پارٹی والوں پہ, اے این پی والوں پہ, ہر اس شخص پہ جو کسی نہ کسی طرز میں حکومت کے اندر شامل ہے. آپ لوگ سوائے واک آؤٹ کرنے کے یا دھمکیاں دینے کے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے, کبھی حکومت چھوڑ دیتے ہیں, کبھی حکومت میں آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ کر رہے ہیں؟ بشیر بھائی دیکھیں, ایک سیاسی جماعت سے جو ایکسپیکٹیشنز رکھی جا سکتی ہیں, جو ایک سیاسی پرامن سیاسی جماعت جس طریقے سے اپنی وائس کو جمہوری انداز میں ریز کر سکتی ہے, کرتے ہیں. میرا بھائی جو بات کر رہا ہے وہ بڑی سینسٹیو نوعیت کی بات ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ریاست پہ عدم اعتماد کی بات ہے, سیاسی جماعت پہ عدم اعتماد کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ریاست پہ عدم اعتماد کی بات ہے. کیونکہ ریاست, اسٹیٹ اگر اپنے شہری کو بنیادی تحفظ نہیں فراہم کر سکتی تو پھر کیا کرے گی. آج سڑک پر جس ادارے کا, ریاستی ادارے کا یہ کام تھا کہ اس شخص کو, یہ کہہ رہا ہے میرے پاس موبائل سے فون آ رہے ہیں, ہمارے اس ادارے کے پاس کیا اتنی ریسورسز نہیں ہے کہ وہ موبائل فون کو ٹریس کر سکے؟ کیا ہم اس اتنی بڑی پولیس فورس رکھنے کے بعد, اتنے اداروں کو مینٹین کرنے کے بعد, اس شہر کے اندر رینجرز کو جو ہے وہ افورڈ کرتی ہے یہ شہر, رینجرز کو یہاں فنڈ دیا جاتا ہے. اگر یہ تمام ریاستی ادارے مل کر یہ کام نہیں کر سکتے تو ایک دفعہ خدا کے واسطے ہمیں بھی بتا دیں کہ وی فیلڈ, اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں. پھر شہری اپنے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور پھر یہاں لاقانونیت ہوگی. نہیں تو الزامات تو لگتے ہی آپ لوگوں پہ, آپ کی جماعت پہ, کہ یہ ایم کیو ایم ہماری بھتہ جماعت خوری نہیں, لیتی ہے, کیسے ہمارے خود ہی واک آؤٹ کر رہے ہیں. یہ بہت آسان کام ہے الزام لگا دینا. بشیر بھائی میں آپ پہ سارے لگا ہی دوں گا, لگا رہے مجھ پہ لگا دیں, ساروں نے مل کے ہم پہ ہی لگانا ہے. چلے ہم سب سے برے ہیں, چلے میں نے مان لیا آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ہم سب سے برے ہیں یار, پکڑ لو یار ہمارے لوگوں کو. ایم کیو ایم پکڑتے ہیں تو اگر آپ ایم لوگ کیو ایم میں کوئی احتجاج کرتا ہے اس کو کرتے ہیں, دھرنے کرتے ہیں, پھر آپ ہڑتالیں کرا کبھی دیتے آج ہیں. تک ہمارے کسی پکڑنے میں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے واسطے ریاست, اب میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, ریاست اپنی ذمہ داری نبھائے. پولیس فورس اگر یہ کام نہیں کر سکے گی جو اس کا بنیادی ہے, دیکھیں بار بار یہ بات کہی جاتی ہے, میں اس شہر کا پلا بڑا آدمی ہوں, میں کوئی باہر سے نہیں آیا. مجھے پتا ہے کہ میرے علاقے کا ایس ایچ او میرے علاقے کو کنٹرول کر سکتا ہے جب وہ کرنا چاہتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے علاقے کا رینجرز کا کپتان, بریگیڈیئر جنرل جو بیٹھا ہوا ہے وہ کر سکتا ہے, جب کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں. یہ مٹھی بھر کرمنلز, چند 100 کرمنلز ہی تو ہوں گے, اور کتنے ہوں گے. کیا ان کو اتنی بڑی پولیس فورس, اتنی بڑی ریاست, اگر یہ ان کو ٹیکل نہیں کر سکتی تو پھر یہ باہر سے آنے والے دشمنوں کو کیا ٹیکل کرے گی؟ میں بڑی شرمندگی کے ساتھ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. بڑا مجھے افسوس ہے, بڑی مجھے تشویش ہے کہ کراچی کے شہریوں کو ڈیلیبریٹلی, اٹس بائی ڈیزائن, Whose اس حد design؟ تک پریشان کیا کس جا کا رہا ہے کہ ڈیزائن ہے؟ دیکھیں کراچی ڈسٹرب ہوگا تو ہونا کیا جا رہا ہے. کراچی کی معیشت بیٹھے گی تو کہاں کی معیشت بیٹھ جائے گی. کراچی کو اس طرح ڈسٹرب کر کے کہ لوگ یہاں سے تو اپنا آپ کا سرمایہ لے خیال ہے کر کہ باہر چلے آپ جائیں. کا خیال ہے فورن ایلیمنٹ ہے جو کر رہا ہے, سو کوئی مینی ایلیمنٹس. اسرائیل کے ایجنٹ ہے, دیکھیں انڈیا کے ایجنٹ ہے, کہاں کے ہیں؟ لیکن یہ تو بہت آسان کام ہے مبشر بھائی. لوگ تو ہمارے استعمال ہو رہے ہیں نا. مبشر بھائی سب لوگ جانتے ہیں کہاں سے لوگ آ رہے نہیں ہیں. بتائیں مجھے, میں نے رحمان ملک بھی یہی ایم کہتے کیو ہیں, ایم نے نہیں بتاتے. ایم کیو ایم نے لسٹیں پرووائڈ کری ہیں. ایم کیو ایم نے حکومت وقت کو, دیکھیں ہماری ذمہ داری بہت بن جاتی ہے. رسپانسبلٹی تو ایم کیو ایم کی ساری ہے, ذمہ داری اس لیے کہ ہم یہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں. اختیارات کیا ہیں؟ کیا اختیارات ہیں؟ تو چھوڑ دیں پھر, اختیارات کیا ہیں؟ اتنی بار چھوڑا, ایک اور بار چھوڑ دیں. میں یہ بات کروں, چھوڑ دیتے ہیں کل. حکومت چھوڑ اگر دیں. کراچی کے شہریوں کو گارنٹی آج اس بات کی کر دی جائے مبشر بھائی کہ ایم کیو ایم حکومت چھوڑتی ہے اور کراچی کے شہری کے جان و مال کا تحفظ کی گارنٹی پرووائڈ کر دے, خدائی قسم ایم کیو ایم چھوڑ دے گی. حکومت میں رہنے کا شوق ہے ہمیں. نہیں تو پھر ایسی وزارتوں کا کیا فائدہ جس میں مجھے یہ انسان بتائیں, ڈیلیور نہیں کر سکتا؟ فائدہ نقصان دیکھیں, سیاست میں فائدہ نقصان اس طرح نہیں ہوتا. فائدہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹرائی ٹو فوکس آن کس وزارت سے اس ایشو کا تعلق ہے. یہ وزارت آئی ٹی کی نہیں ہے. یہ اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے, موبائل فون سنیچنگ, 2 ویلرز 4 ویلرز, کلنگز, کڈنیپنگ فار رینسم, یہ ایم کیو ایم کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس شہر کا نظام کس کے پاس ہے؟ تو آئی یو ٹیلنگ می کہ پہلے تو چلیں ذوالفقار مرزا تھے, وہ تو آپ کو بہت پسند ہے, تو وہ تو ہو گئے. اب وسام صاحب وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں, فیلئر ہے, یعنی وہ سرپرست ہیں اس کے. فیلئر ہے. کوئی ہوم منسٹر یا کوئی آئی جی سندھ کا یا کوئی سی سی پہ کھڑا ہو کے مجھے بولے کہ یہ میرا فیلئر نہیں ہے, آئی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اٹ. فیلئر.
You are not performing your number one duty as a state, providing security, life and liberty of citizen. نہیں کر رہا ہے, یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے. صرف حکومت سندھ کا فیلئر نہیں ہے, بلکہ حکومت پاکستان کا فیلئر ہے, ان ریاستی اداروں کا فیلئر ہے جن کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ پرووائڈ کرنا. آپ ایک دکاندار کو دیکھیں نا, سب سے بڑی ہراسمنٹ کیا ہے, کامیابی کیا ہے ان بھتہ خوروں کی. مبشر لقمان صاحب السلام علیکم, میں فلاں آدمی بول رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ کی بیوی کہاں جاتی ہے, کپڑے کہاں سے سلواتی ہے, آپ کے بچے کے اسکول میں جاتے ہیں. ختم ہو گئے آپ ایک شریف آدمی بشیر بھائی, آپ ختم ہو گئے. ابھی تو کمپلینز احمد بھائی بتائیں گے, ان کو 100 کمپلین آتی ہوں گی تو 300 کمپلین تو آتی بھی نہیں ہے. پورے شہر میں مور اور لیس ایزی آپ کی منی ہے حکومت ہے سر, ایزی پورے شہر میں آپ کی حکمرانی کہاں ہے سر, بتا چلے دیتے 80% میں تو ہے نا. کیسے حکومت ہے, نمائندگی ہے سر, نمائندگی کے حکومت ہے, بڑا زمین آسمان کا. اپنا میرا مطلب حکمران بھی رہے, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی آپ کی رہی, سب کچھ آپ کا رہا. تو دیکھ لیں ریکارڈ, دیکھ لیں اس وقت. نہیں ایک منٹ میں یہ کہہ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جب تک وہ نہیں دیں گے تو کرائم رہیں گے نہیں. ہاں, افیکٹو مینجمنٹ ہو تو مینیج ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. یہ لیکن مطلب نہیں ہے کہ اگر معذرت کے افیکٹو گورننس, اگر معذرت کے افیکٹو ساتھ گورننس آپ کے ہوگی. ناظم کے انڈر تو پولیس نہیں تھی, تو وہ تو پولیس نہیں ہینڈل کر رہے تھے. ہوم ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس تھا نا سر, اس وقت میں کہہ رہا ہوں اسی ہوم ڈپارٹمنٹ نے جیسے کنٹینر لگوائے تھے, وسیم اختر صاحب نے لگوائے تھے اسی زمانے میں. جی ان کے کہنے سے لگوائے تھے لوئرز, وہ تو کہنے, تو اس وقت کیوں نہیں بتایا انہوں پر تمام نے, چیزیں پہلے تو بتاتے نہیں ہیں, بعد میں آتی ہیں کھل کے چیزیں. چیزیں تو ہمیشہ بعد میں ہی آتی ہیں. ہم اس پہ آ جاتے ہیں نا, جو آج کا ایشو ہے بھتہ خوری کا. سر آپ مجھے بتائیں بشیر بھائی, ہم کوئی بہت بڑے دہشت گردوں سے ڈیل کر رہے ہیں؟ یعنی حکومت کا ادارہ پولیس, مجھے ہنسی آ رہی ہے, میں ان کی بے بسی پہ خدائی قسم نہیں ہنس رہا, میں ہنس رہا ہوں پولیس کے اوپر. مجھے ہنسی آ رہی ہے رینجرز پر, کہ مجھے آ رہی ہے اپنے انٹیلیجنس کے اداروں پر, کہ آپ ایک بھتہ خور کو نہیں پکڑ سکتے, آپ دہشت گردوں کو پکڑو گے, آپ ملک دشمن ایجنٹوں کو پکڑو گے. ایک بھتہ خور جو فون پر 10-50 ہزار 25 لاکھ کے لیے کام کر رہا ہے, وہ آپ سے نہیں پکڑا جاتا. کس قسم کے ہمارے دفاعی ادارے ہیں, کس قسم کی ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسی ہیں, کون سے ٹولز, کون سے ریسورسز ان کے پاس ہیں کہ دے اپیئر, مطلب انسینسٹیوٹی ہے, انسینسٹیوٹی ہے انتہا کی. اور اس پہ ہمارا جو آج کا ریئیکشن ہے دیٹ ول کنٹینیو, وی آر سیریس. اور کل یہی ریئیکشن ہمارا سندھ اسمبلی میں بھی ہوگا, کنٹینیو کرے گا. ریم ول ڈیسائیڈ, اگر اس چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتے, شہر کے اندر یہ امن و امان کو بحال نہیں کرتے, ان بھتہ خوروں کو لگام نہیں دیتے, ان گینگ وار کے ایلیمنٹس کو, ان بھتہ خوروں کو اگر یہ لگام نہیں دیتے, تو ایم کے مائٹ ٹیک اٹس اون ایکشن. پھر ہمیں بلیم مت کریے گا, آپ ہی لوگ پھر ہمیں بلیم بھی کرتے ہو. کیا ایکشن لیں گے؟ لیٹس ویٹ اینڈ سی. نہیں مجھے بتائیں, لیٹس ویٹ اینڈ سی. نہیں ایکشن کیا لیں گے؟ پریمپٹیو ہے. میرا تک قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے. قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیں گے؟ تو پھر ایکشن اپنا کیا حق ہوگا؟ استعمال کریں گے, اپنا حق کے. دیکھیں ہر شہری کا رائٹ ہے ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. رائٹ, اور وہی رائٹ جو ہے اس نے کراچی شہر کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. 1947 سے لے کے 2001 تک سندھ میں 50,000 اسلحے کے لائسنس جاری کیے گئے, اور 2000 سے 2011 تک 5 لاکھ اسلحے کے لائسنس جاری کیے گئے. یہاں پہ وار ہو رہی ہے کسی کے آگے؟ سر پچھلے 3 سال میں تو کلیم ہے نا ایک صاحب کا کہ 3 لاکھ تو انہوں نے اکیلے نے جاری کر دیے. پوچھا ان سے کسی نے؟ 3 لاکھ تو ایک شخص کلیم کر کے گیا, کلیم کر کے گیا کہ میں نے ایشو کیا. ان سے نہیں پوچھ سکتے, انہوں نے تو لیاری ٹارچر سیل کا بھی نہیں بتایا کچھ. رضا ہارون ہمارے ساتھ ہیں اور احمد چنوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جب بریک سے آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے, فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں. احمد چنوئی صاحب کے پاس بھی ہیں, کچھ میرے پاس بھی ہیں, اور کہ پچھلے کچھ مہینوں میں بھتہ خوری کے واقعات کس طرح سے بڑھے, اور چند وکٹمز بھی میرے پاس ہیں. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سنتے تھے رضا ہارون کی. رضا ہارون آج بڑے سیریس موڈ میں ہیں, اور آئی جی سندھ اور چیف سیکرٹری سندھ کو اور منظور وسان صاحب کو کافی کچھ کہہ گئے ہیں. بٹ اس سے پہلے کہ میں احمد چنوئی صاحب سے آپ کو کچھ فگرز دلواؤں, میں آپ کو 2 وکٹمز کا سنوانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم, میرا نام فواد الہی ہے. میں نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا کا ممبر بھی ہوں. سب سے بڑا جو ہمارا پرابلم ہے نارتھ کراچی میں وہ ایک سیکورٹی کا ہے, ہراسمنٹ ہے. ہمارے پیچھے جو کچھ کچی آبادی کے ایریا لگتے ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں. پورے رمضان ہم خود پریشان رہے, مستقل بھتہ خور ہماری فیکٹری میں چکر لگاتے رہے, ہمیں کال کر کے مار ڈالنے کی, ہمیں دھمکیاں دیتے رہے. ہم فیکٹری بند کر کے بیٹھے رہے رمضان میں. بہت کوششوں کے بعد جا کے ان سے ہمیں کسی طرح سے سیٹلمنٹ کرا, مگر کچھ اور بھی ہونا تھا. رمضان کے 1 مہینے بعد میرا بھائی وہاں سے گزر رہا تھا اسی سڑک سے, نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا سے, اور ایک صاحب ان کو چلتی گاڑی میں گولی مار کے چلے گئے. تو یہ اکتوبر کے بعد سے اب مارچ تقریباً آ رہا ہے, مارچ بھی اب مڈ ہو گیا ہے. اب بہت مشکلوں سے وہ بیڈ سے اٹھے ہیں, مگر ہماری کچھ ایسی حالت ہے کہ ہم فیکٹری جاتے ہوئے ڈرتے ہیں.
صرف ہماری ہی کیا، ہماری اپنی پوری گلی کی آپ بات کر لیں کہ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے میری اپنی گلی میں کوئی 15, 16, 17 فیکٹریاں چل رہی تھیں، آج ہارڈلی 4 یا 5 ورک کر رہی ہیں. میں ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ پاکستان کی ریناؤنڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. ہمارے ساتھ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ رمضان سے ایک دن پہلے 30-40 افراد مسلح جو کہ آئے ہماری فیکٹری کے باہر اور انہوں نے فیکٹری کے اندر گھسنے کی کوشش کی اور اس کے بعد فیکٹری کے باہر 200 کے قریب موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو آگ لگانا شروع کر دی اور انہوں نے اس طرح سے ہراسمنٹ پھیلائی کہ لوگوں کی وہاں پہ جو باہر بیچارے نوکری ختم کر کے باہر جا رہے تھے ان کو بھی مار پیٹ شروع کر دی. اس واقعے کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوئے کہ ہمارے یہاں پھر تقریباً اس واقعے کے بعد سے کم از کم 1 مہینے تک 50% سے زیادہ جو ہے لوگ کام پر نہیں آ رہے اور ہمیں اس سے زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی شپمنٹس ہیں وہ سب ایئر ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس اسکلڈ لیبر وہاں اس جگہ پر نہیں آ پاتی اور اکثر واقعات وہاں پر اس طرح سے رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جو قبضہ مافیا گرد و نواح میں موجود ہیں وہ لوگ جو ہے یہی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کو وہ لوٹتے ہیں اور لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں اور مارتے پیٹتے ہیں اور ان سے چیزیں لے لیتے ہیں. اس واقعے کی جیسے کہ میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا کہ وہ جو واقعہ ہوا جس میں 150-200 بائکس جلا دی تھیں انہوں نے اس کی وجہ سے اب لوگ ہماری فیکٹری کی طرف آنا جو ہے وہ پسند نہیں کر رہے. احمد شنائی صاحب، آپ سن رہے ہیں لوگوں کی بپتا. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ فگرز جو آپ کے پاس ہیں وہ تو 30% بھی نہیں ہیں. اصل فگرز جو ہیں اسے بہت زیادہ لوگ ڈر کے، خوف سے، شرم سے، بہت سے کرائم سے، بہت سے جرائم سے وہ بالکل منہ موڑ لیتے ہیں جیسے ہوا ہی نہیں ہے. دیکھیں اس میں مختلف کرائمز ہیں. کچھ ایسے کرائمز ہیں جو 100% ہمارے رپورٹ ہوتے ہیں جیسے کڈنیپنگ ہو گئی یا مرڈر ہو گیا یا گاڑیوں کی چھیننے کے یا چوری ہونے کے واقعات ہیں جس میں 4 ویلرز اور 2 ویلرز شامل ہیں. اسٹریٹ کرائم، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اسٹریٹ کرائمز کی جو ہے وہ فلی رپورٹنگ نہیں ہے اور لوگ خوف کی وجہ سے بھی یا لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم اس کی رپورٹنگ کریں، وہ رپورٹنگ نہیں کرتے. سچ بولیں گے آج؟ نہیں، آپ بتائیں. اگر ڈھکی چھپی بات کرنی ہے ہم ڈھکی چھپی کر لیں گے، بالکل. دیکھیں ہمارے فگر سامنے ہیں، ہم نے ہمیشہ سچ کیا اس بات میں کی ہے. پولیس والے ملوث ہیں؟ دیکھیں میں اس کو اس طرح نہیں کہتا کہ پولیس والے ملوث ہیں. پولیس والے اس اپروچ میں ملوث نہیں ہوتے کہ شہر کے حالات خراب ہو جائیں. انڈیویجولی ہر معاشرے میں کالی بھیڑیں ضرور ہوتی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں، ان کے انڈیویجول ایکٹ ہوتے ہیں، مگر ایز اے کلیکٹیو وہ جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پولیس اس میں ملوث ہے. میں آپ کے کچھ فگرز آپ کے دیے ہوئے دکھاتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پہ ایکسٹورشن کیسز کے کتنے فگرز ہیں. مثلا ایکسٹورشن کیسز رپورٹڈ ٹو CPLC، اور آپ اگر ان کو دیکھیں گے اپنی اسکرین پہ، آپ ان چارٹس کو دیکھیں گے تو جیسے آپ 2000 سے شروع ہو جائیں اور آگے تک آئیں گے اور یہ 2011 اور 12 کے آپ کے سامنے فگرز چل رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں واقعات ایکچولی ہو چکے ہیں کرائم کے اور چھوٹا بڑا کرائم ہر قسم کا اس میں ملا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ جب اس میں دیکھتے ہیں اماؤنٹس اگر دیکھتے ہیں ایکسٹورشن کی یا بھتے کی تو وہ خوفناک حد تک کراس کر گئی ہیں. حکومت وقت کیا واقعی اس پہ شنائی صاحب سیریس لگتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ جو آپ نے ہزاروں کی تعداد میں بات کی تھوڑا سا مجھے سے اختلاف ہے. ہم بات کر لیں پرٹیکولر کرائم کی، ایکسٹورشنز کی جو ہمیں نہیں، میں تو اسٹریٹ کرائم کو ملا رہا ہوں بیچ میں. اسٹریٹ کرائم ٹوٹل کر لیں، ہم کلیکٹیولی بھی لے لیں تو اتنا بڑا شہر ہے. ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کرتے کہ واقعات نہیں ہو رہے، واقعات ہو رہے ہیں اور آل آف اے سڈن مارچ کے اندر میں جو ہے اس کا اپسرج آیا ہے. اور یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اس میں مارچ میں سب سے زیادہ بتاخوری کی جو ہے وہ شکایت موصول ہو رہی ہیں اور جنوری فیبروری جو ہے وہ کمپیریٹیولی آپ لاسٹ ایئر سے کمپیئر کریں تو اسی لیول پہ چل رہا تھا، لیکن مارچ میں آل آف اے سڈن کا خاصا رائز آ گیا ہے. میرے پاس جو فگرز ہیں جی وہ یہ ہے کہ حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ کراچی میں 12.1 ملین روپے روزانہ کی بنیاد پر بھتہ اکٹھا کیا جاتا ہے. 12.1 ملین. میں آپ کے نئے فگر سے اتفاق کرتا ہوں، اختلاف کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو وہ رپورٹ ہے جو سیکیورٹی ایجنسی سے دی ہے گورنمنٹ کو. دیکھیے میں اس کی بھی جو ہے نا وہ کنفرمیشن نہیں دے سکتا. بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے فگرز آئے، اس کی کوئی نہ رسید ہوتی ہے نہ کوئی یہ ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہیئر سے ہوتا ہے کہ جی میں نے 5 لاکھ دیے، میں نے 10 لاکھ دیے، لیکن ہمیں اس کی ریئلسٹک اپروچ میں جانا پڑتا ہے. اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ بھتے کی وارداتوں میں اضافہ ضرور ہوا ہے، ہم اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں وہاں پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، حکومت کو آگے آنا چاہیے. حکومت کیوں ناکام ہو رہی ہے ان چیزوں میں؟
دیکھیں مبشر بھائی، بڑا سیدھا سیدھا سا ہے، سمپل حل ہوتے ہیں ہر چیزوں کے، کوئی بڑے حل نہیں ہوتے. کرائمز کے بھی لیول ہوتے ہیں اور کرمنلز کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں. ایک کرمنل ہوتا ہے جو بڑا ڈان ہوتا ہے، بڑا بدماش ہوتا ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے چلیں آپ کوئی پلاننگ بنائیں، جیسے ال کپون کے لیے بنائی گئی تھی تو بڑا جناب سوچا سمجھا گیا تھا. یہ پیٹی کرمنلز ہیں، یہ گلی کے چور اچک کے بدماش لوگ ہیں. ان کو ایک ایس ایچ او ڈیل کر سکتا ہے، ایک ڈی ایس پی ڈیل کر سکتا ہے. اس سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں مجنائز، اس سے بڑے لیول کا کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو پولیٹیکل پروٹیکشنز دیں گے، جب آپ انہی لوگوں کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، ہم نے کہاں کرنا ہے مبشر نہیں تو میرا مطلب ہے آپ کے چلیں پارٹنرز کریں، آپ ہر ایک کے تو کولیشن پارٹنر ہیں. جو بھی کرے گا، جو بھی اس ایزی منی کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، جو بھی ایکسٹورشن ہے، کیا ایکسٹورشن ایک ایزی منی ہے. تھوڑا سا مجھے اس میں دیں، میں اس کی وہ کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو بھتے کی وارداتیں ہو رہی ہیں، میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پیٹی کرمنلز ہیں اور ان کے لیے کوئی بڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے کم از کم جو تھانے کا انفارمیشن نیٹ ورک کا ادارہ تھا ہمارا، اور کسی آئی زمانے جی میں، سندھ تو آپ کے فگرز ہی مانتے نہیں ہیں. میری بات پوری سن لیں، یہ ہمارا ہمیشہ ایک سی آئی ڈی نیٹ ورک ہوتا ہے ہر تھانے کے اندر، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سے کرمنلز کہاں اتنی آپریٹ نفری کر رہے نہیں ہے شنائی صاحب. ہیں. نفری نہ ہونے کے باوجود بھی سی آئی ڈی 3000 افراد پہ ایک پولیس کا کانسٹیبل موجود ہے. کیا بات آپ کافی ہے نفری؟ نہیں، میں تو آپ کو فگر دیتا ہوں اور کہ آپ دیکھیں 40% تو پروٹوکول ڈیوٹیاں کر رہی ہے. 2.5 کروڑ کا شہر ہے یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق، اور 8 سے 9 ہزار ہماری جو ہے وہ آن گراؤنڈ فورس ہے. میں گراؤنڈ فورس کی بات کر رہا ہوں، میں وہ فورس کی بات نہیں کر رہا. کراچی کے 112 تھانے ہیں اور ایوریج 40 سے 45 کی نفری ایک تھانے کے اندر ہے، جس کو آپ آدھی کر لیں. آدھی اس لیے کر لیں کہ آدھی نفری تو تھانے میں موجود ہوتی شنائی ہے صاحب جو بریک کوٹ سے آف آتے ہیں، رضا ہارون صاحب بھی آئیں گے، ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. میں اب جب بریک سے آؤں گا تو آپ کو میں جانے سے پہلے ایک بات بتاؤں جو میری بات بڑی بری لگے گی کراچی کے شہریوں کو، کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہتے تھے کہ کراچی میں کوئی جرم کرتا ہے اور وہ فاٹا میں یا علاقہ غیر میں جا کے چھپ جاتا ہے. اب لگتا یہ ہے مجھے کہ جو وہاں جرم کر رہا ہے وہ یہاں پہ آ کے چھپ رہا ہے اور اس کو پناہ دی جا رہی ہے. اور چنائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، رضا ہارون ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ایک وکٹم جو ہیں بھتہ خوروں کی، وہ ہمارے ساتھ ہیں خاتون. جی بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اسکیم KD اسکیم 33 کی رہائشی ہوں. صفورہ کے قریب میرا گھر ہے، صفورہ گوٹ کے قریب. جی اور 2 دن پہلے ہمیں کال آئی، اس آدمی نے ہمیں اپنا نام بھی بتایا، اپنا عہدہ بھی بتایا، اور کراچی کی ایک چھوٹی پارٹی سے اس کا تعلق، اس نے اپنا بتایا. اور میرے بارے میں اس نے بہت ساری معلومات بتائیں کہ کچھ صحیح اور کچھ غلط، لیکن زیادہ تر باتیں صحیح تھی. میرے چھوٹے بچوں کے بارے میں، کہاں پڑھتے ہیں کیا. اور یہ اس نے کہا کہ ہمیں آپ سے ڈونیشن چاہیے. اور ڈونیشن کتنی؟ 50 لاکھ ڈونیشن چاہیے. 50 لاکھ؟ جی. اور ہم نے کہا ہم تو غریب لوگ ہیں اور جو بھی چھوٹا موٹا ہے وہ تھوڑا بہت ہی ہمارے پاس، ایسا کچھ ایسا نہ کوئی بزنس مین ہے نہ کچھ. لیکن ہی واز انسسٹنگ کہ نہیں ایسا ہے اور آپ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو. اور اس کا لہجہ بہت بہت کروڈ لہجہ تھا اس کا، اور اٹ واز لائک بہت دھمکی دینے والا. اور ہم لوگ بہت آپ نے پولیس کو یا CPLC کو یا کسی سے رجوع کیا؟ جی بالکل، میں نے پولیس سے بھی کیا. CPLC سے ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے اور دے آر اسٹل سیئنگ کہ دے آر ورکنگ آن اٹ. تو ان کی طرف سے تو ہمیں تھوڑا سا اطمینان ہوا ہے، لیکن اسٹل یہ ہیرس، ہم اپنے گھر نہیں جا سکتے ہیں. بچے ہیں ظاہر ہے، ان کے لیے ہم کوئی رسک بھی نہیں لے سکتے. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ. رضا ہارون صاحب، یہ المیہ ہے. میں نے جیسا آپ کو بتایا، دیکھیں کراچی میں پھر ایسی مثالیں بھی ہیں کہ یہ تو خیر میں نے آپ کو کہا ٹوٹل یعنی ایکشن اس دن ہوگا جس دن منظور وسان سے آپ سے بتا لیا جائے گا. فون تو آ جاتے ہیں ہمارے پاس بھی، جن کو نمبر نہیں پتا تو کر دیتے ہیں. بھائی لوگ تو شرماتے نہیں ہیں ابھی فون. تو پھر آپ نہیں فون ٹریس کر سکتے؟ میں کتنے سے فون ٹریس کروں گا؟ میں نے بھی ان کو رپورٹ کی. پوچھیں اگر میں رپورٹ نہیں کی ہو، میں نے ان کو رپورٹ کی. رضا ہارون کی رپورٹ آئی ہے آپ کو؟ جی جی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، احمد بھائی کی ایک بات بتاؤں، میں تو خود ان کو رپورٹ کرتا ہوں کہ میرے نمبر پر آ گیا، یہ نمبر ہے، آپ دیکھ لیں کیا ہو سکتا ہے اس کا. میں یہ بتا رہا ہوں آپ سے کہ کراچی کے اندر ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جہاں دیکھیں افیکٹو سسٹم کرنا ہے نا، یہاں بیٹھ کر یہ بات تو ہم نے کر لی، یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ ہو رہا ہے، اور پولیس اسٹیٹ ریاست کے ادارے ناکام ہے اس کو دیکھنے میں. کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ میری اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ایک چھوٹا ایریا ہے جہاں یہ ایشو تھا، جہاں مختلف وارداتیں ہوتی تھیں، کچی آبادی سامنے لگتی ہے، اس کچی آبادی سے اکثر جو ہے وہ اس طرح کی وارداتوں کی شکایت ہوتی تھی. ہم نے CPLC کے ساتھ مل کر، CPLC اور علاقے کی پولیس نے، علاقے کے MP نے، علاقے کے لوگوں نے مل کر ایک کمیونٹی پولیسنگ کا سسٹم جو نیبرہڈ اسکیم کہلاتا ہے CPLC کی، اس کو وہاں قائم کیا ہے. آج اس اسکیم کو وہاں قائم ہوئے سال سے اوپر ہو گیا، اور وہاں پہ زیرو ہو گیا کرائم ریٹ.
یعنی جو آپ کی پناہ گاہ میں آ گیا نہیں، وہ ہماری safe پناہ ہے۔ گاہ میں نہیں، ہماری پناہ گاہ نہیں سر، ہاں اس کو سسٹم کو سمجھیں۔ اچھا نہیں، میں پولیس- نہیں سمجھ پولیس، رہا تھا، CPLC مجھے اس سسٹم میں اور دو community۔ اعتراضات ہیں، دو اعتراضات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے سارے کہ اعتراضات ہر جو ہے نا شخص، ان سسٹم میں جو ہم لے کر آ نہیں رہے ہیں۔ ایک منٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت وغیرہ گئی بھاڑ میں، نہیں نہیں سر، اور ہوگا وہ ہم سٹیزنز اگر کر لیتے ہیں نہیں اپنی نہیں مدد آپ کے تحت سمجھو، ہم کر نہیں لیتے ہیں۔ سر، سلو ڈاؤن، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سیم پولیس ورکنگ، سیم پولیس کانسٹیبل، سیم پولیس آفیسر فیسیلیٹیڈ بائی دا کمیونٹی۔ کمیونٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان دا فارم کہ ان کو بہتر انوائرمنٹ دے رہی ہے، ان کو کمپیوٹرز دے رہی ہے، ان کو وائرلیس سسٹم دے رہی ہے، ان کو آفس بنا یہ کر دے کمیونٹی رہی کا ہے۔ کام نہیں ہے، کمیونٹی ٹیکس بھی دے رہی ہے، Community- کمیونٹی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے میرا اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس کا جو کور ایشو ہے نا وہ یہ کہ جب تک آپ کمیونٹی کو اس طرح انوالو نہیں کریں گے پولیسنگ کے اندر، کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ نہیں لے کر آئیں گے، اس کا مطلب ہے یہ آپ باہر حکومت سے فیل لوگوں- ہو گئی آپ ہے۔ باہر سے لوگوں کو لے جس کر کے آئیں آپ گے پولیسنگ کرنے کے لیے آپ علاقوں کو باہر سے لے کر آئیں ٹوٹ گئی ہے، گے۔ تباہ ہو میں گئی نے ہے، تو ریاست برباد کو ہو فیل گئی کر ہے۔ دی، میں نے تو ریاست فیل کر دی، ریاست آپ لوگوں کی وجہ سے فیل ہوئی نا، حکمرانوں کی ریاست وجہ فیل سے۔ ہو گئی نا۔ مبشر بھائی مجھے اس میں ریاست کچھ اپنے کہنا اداروں ہے۔ کی دیکھیے وجہ یہ سے سسٹم یعنی جو ہے اس کا مطلب ہے چنائی صاحب جو یہ- آپ کی، ایک منٹ نہیں، اب مجھے آپ کے، میں اس علاقے میں رہتا ہوں اور میرے سے کوئی بتہ بتا خور نہیں نہیں پکڑا جا رہا ہے لیتا، یار۔ میرے سے کوئی بتا نہیں لیتا وہاں پہ ان یعنی 1 کلومیٹر کے ایریا میں۔ اب میں نوکری کرنے جا رہا ہوں سائٹ میں، اور میں وہاں پہ جا رہا ہوں اور گاڑی میں میری چوک پہ کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پہ کوئی آ کے میرے سے موبائل چھین لیتا ہے، کوئی گاڑی چھین لیتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہے گا۔ ارے یہ کس قسم کا دیکھیں نظام ہے وہ بھی بھائی؟ اس جگہ پہ نہیں رہے گا، میری بات سمجھیں۔ ہاں۔ دیکھیں آپ نے پہلے اعتراض کیا کہ جی یہ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جی حکومت ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کے مہذب ترین شہروں میں، جاپان میں، UK میں، لنڈن میں، مانچسٹر میں، بہت ساری جگہوں پہ کمیونٹی پولیسنگ کا نظام رائج ہے، اور اسی ماڈیول پہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس نظام سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے، اور اس میں کمیونٹی کا اپنا ایک جوش اور ولولہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صرف یہ لا اینڈ آرڈر کی ایشو کی حد تک نہیں ہے، اس میں باقی جو سیوک ایمینٹیز ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ ہم شکایت کا اندراج کراتے ہیں، اور پھر علاقہ جو ہے وہ ایک نیبرہڈ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بردرہڈ کے اس میں آ جاتا ہے کہ ہم مل کر بیٹھتے ہیں، اپنے علاقے کے لیے بات کرتے ہیں، علاقے کا MNA ہمارے ساتھ ہوتا ہے، MP ساتھ ہوتا ہے، علاقے کا کونسلر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مل ہاں، کر، اگر یہ سارے لوگ مل آپ کے کر- ساتھ ہیں تو پھر کمیونٹی والے خود سیف ہو گئے، نہیں ایسی بات اگر نہیں یہ ہے۔ عہد کر لیں کہ دیکھیں، کوئی لوٹ مار نہیں ہونی۔ کراچی میں مختلف پارٹیوں کے MNAs MPs وغیرہ ہیں، ساری پارٹیز کے، صرف اس علاقے کی میں بات نہیں کر رہا۔ اس شہر میں کوئی میری بات ایسا پوری گھر سن رہ لیں، گیا نہیں ہم نے- شنائی صاحب، کوئی ایسا جی۔ گھر رہ گیا ہے جو کسی کرائم کا وکٹم نہ بنا ہو؟ جی بہت سارے گھر ہیں، ایسی ہم بات نہ کریں۔ کراچی جو ہے وہ بہت بڑا شہر ہے، 2.5 کروڑ کا شہر ہے کراچی، اور اس ابھی میں ساروں کو لوٹنا ہے؟ نہیں ایسا ہاں، ہم نہیں کہیں گے کہ ایسا ساروں نہیں کو کہیں گے۔ لوٹنا ہے، ہم ایک سسٹم ایسا ایوالو کریں کہ جس میں کمیونٹی کا پارٹیسپیشن آ جائے، اور جب کمیونٹی کا پارٹیسپیشن آ جائے گا تو اس علاقے کے اندر کرمنل پر نہیں مارتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس علاقے کے اندر اگر کرمنل رہتے بھی ہیں تو علاقے کے لوگ پھر اس کو رہنے نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹرنٹ ہے۔ کراچی میں 7 جگہوں پر ہمارا یہ سسٹم چل رہا ہے اور بڑا سکسیسفلی چل رہا ہے، اس میں صرف CPLC کا کردار نہیں ہے، اس میں پولیس کا بھی اچھا کردار ہے، جی۔ اور ساتھ ساتھ علاقے کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کا بڑا اچھا کردار ہے۔ سر ایک بات بتائیں مجھے، ان سے سوال پوچھیں، CPLC کے احمد چنائی صاحب بیٹھے ہیں، اگر ابھی خاتون تھی آپ کے ساتھ لائن پہ، ان کے ساتھ حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، شی واز کمفرٹیبل، انہوں نے آسانی محسوس کری CPLC سے بات کرنے میں، پولیس سے نہیں، کہ پولیس کو کال کر کے آپ کریں گے کیا سوائے اپنی تکالیف میں اضافہ کرنے کو اور پریشانیوں کو بڑھانے میں؟ CPLC کا آدمی چونکہ کمیونٹی کا آدمی ہے، کمیونٹی نیبرہڈ اسکیم کے تحت وہ بڑے پیار سے بات کرتا ہے، وہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، وہ آپ کی تکلیف کو، پریشانی کو سنتا ہے، پھر اس کو حل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے، فیڈ بیک دیتا ہے، اپڈیٹ دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے۔ دیکھیں کمیونٹی کے اندر جب تک آپ یہ چیزیں لائز آن نہیں کریں گے، انفارمیشن آتی کہاں سے پولیس کے پاس؟ کمیونٹی دے گی نا۔ جب کمیونٹی ہی انوالو نہیں ہے پولیس کے ساتھ، جب کمیونٹی کو ہی نہیں پتا کہ SHO کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، اصل میں پرابلم یہ پوچھا نہیں ہے جا کہ رہا۔ کمیونٹی کو پولیس کے مبشر اوپر بھائی، ٹرسٹ بھی نہیں ہے، وہ اس کہتے ہیں سسٹم کہ کا جی نہیں بہت ہے۔ دفعہ شناخت پہ ہم گئے ہیں تو پتا چلا کہ ڈاکو جو ہے ایکچولی پولیس والا تھا۔ یس ایگزیکٹلی، یہ تمام شکایت موجود ہیں نا۔ میں تو دیکھیں نا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ CPLC تو وہ ادارہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت ٹوٹلی کولیپس کر گئی ہے۔ مبشر بھائی یہ سسٹم جو ہے نا، میں سوری معذرت کے ساتھ، میں اس پہ آ رہا ہوں دوبارہ، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ریاست اپنا پہلا بنیادی فرض ادا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، کراچی میں ناکام ہو رہی ہے، اس مطلب رضا پاکستان میں ہارون اور ناکام ہو رہی ہے۔ احمد شنائی ہمارے ساتھ ہیں۔ وی کم بیک ٹو دم آفٹر ویری شارٹ بریک، ٹیک اے بریک۔ اور بریک پہ جنس پہلے آپ باتیں سنتے ہیں احمد شنائی کی اور رضا ہارون کی، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ابھی تک ان دونوں حضرات نے نہیں بتائی مجھے، اور میں بڑے وثوق سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں تھانے بک رہے ہیں اور بکے ہیں۔ کراچی میں ایون SP کی پوسٹ جو ہے وہ بکی ہے، چاہے وہ ملیر ہو، چاہے وہ لیاڑی ہو، اور وہ اتنے تکڑے ہیں کہ یہ بڑے بڑے وزیر جو ہیں اس SP کو نہیں ہلا سکتے، اس تھانے دار کو نہیں ہلا سکتے۔ وہ کیوں بکتے ہیں؟ اس لیے بکتے ہیں کہ وہاں پہ جرائم ہو، اس لیے کہ وہاں کمائیاں ہوں۔
پولیس کی پوسٹنگ ویسے تو کوئی بھی پوسٹنگ رشوت کی بنیاد پر ہو مطلب کنڈیمنیبل، مذمت ہونی چاہیے. پولیس کی پوسٹنگ اگر رشوت کی مسان بنیاد صاحب نہیں اس میں ذمہ دار، پولیس کی پوسٹنگ اگر مرزا صاحب ذمہ دار نہیں، یہی دو لوگ ہیں نا. پولیس کی پوسٹنگ اگر پیسے دے وسیم کر ہو اختر رہی صاحب ہے، نہیں ذمہ دار. پولیس کی پوسٹنگ جو پیسے دے کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے شہر کے ساتھ، اور وہ ظلم کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں شنائد صاحب یہ ایلیگیشن ہے، آپ نے بھی سنی ہے؟ دیکھیں ہم ایک سپورٹو باڈی ہیں پولیس کے لیے، اور ہم ایک سپورٹو رول میں کردار ادا نہیں کرتے فیئر ہیں. ہے نا، بٹ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ہم یہی کہیں گے کہ جی ہم سپورٹو باڈی ہیں، پولیٹیشینز کیا کرتے ہیں، کس طرح مانورنگ کرتے ہیں، اس پہ ہم تبصرہ نہیں کرتے. ہم تو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز کی بات کرتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کا یہ ایشو ہے. یعنی آپ وہ ڈاکٹر ہیں جو جان بچانے کے لیے ٹیکہ لگاتا رہے گا بھلے اگلا کوئی مریض کو منہ سے زہر پلاتا رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں، لیجسلیچرز ہیں، وہ تو بے ساری بس جگہ نظر پر آ ہیں. رہے ہیں، آپ تو بے بس لگ رہے ہیں مجھے. بے بس نہیں ہے مبشر بھائی، یہ بڑا میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھ رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی ہوں. کرائم فری سوسائٹی تو نیو یارک نہیں ہے، لنڈن نہیں ہے، کوئی دنیا میں کوئی کرائم فری سوسائٹی ہوتی نہیں ہے، لیکن ہر جگہ دنیا میں ڈیٹرنٹس ہوتے میں ہیں. آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو دکھاؤں آپ کے ووٹر کیا کہتے ہیں. صرف ایک بات بتاؤں کہ آپ کو ڈیٹرنس جب تک آپ کریٹ نہیں کرتے اس معاشرے میں، چونکہ ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوا، اب لوگ ڈاکوؤں کو پکڑتے ہیں، پولیس کے حوالے نہیں کرتے، خود ہی اس کا جو حساب کتاب کر دیکھیں ذرا لوگ کیا کہتے ہیں. کراچی کے کی شہری پرچیاں مل رہی ہیں یہاں پر، لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. 15 دن پہلے پولیس کو بتایا تھا 2 فائر مار کر گئے وہ لوگ، اس کے بعد پھر آج صبح پھر وہ 5 فائر مار کر گئے. کچھ نہیں ہو رہا پولیس سے بھی اور کسی سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس کرائم کو اگر نہ روکا تو پورے شہر کو یہ وبال جان بن جائے گی، پورے شہر کے لیے. پرچیاں دے کے جا رہے ہیں اور جو ہے پیسے مانگ رہے ہیں، نہیں گورو فائر مار رہے ہیں. ٹائم دیا انہوں نے کہ بھائی 5000 روپے کی پرچی، ورنہ تو 5 بجے تک آؤں گا. پورے ایریے میں گھوم رہے ہیں، یہاں پہ کھلے عام مسئلہ لے کے گھوم رہے ہیں. یہ پہلے سے پہلے ایکشن لے لیا جائے، ورنہ ایکشن نہیں لیا جائے گا. یہ مارول جی رضا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہا. آخر مسئلہ ایکشن نہیں لیا جاتا نا. اگر ایک جگہ ایکشن لے لیا جائے، اگر عوام کا اعتماد پولیس پہ، رینجرز پر آ جائے، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. عوام کا اعتماد نہیں رہا ہے. عوام جب دیکھیں میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، بھتہ خوری کسی بھی دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی دہشت گردی کا کرائم نہیں ہے کہ آپ بھتہ خوری کا نیٹ ورک نہیں توڑ سکتے، جبکہ وہ موبائل فون سے کال کر رہے ہیں. مارکیٹوں میں بنی بھی ہے نا، دہشت تو بنی بھی ہے نا. سر ایک ایریا ہے اولڈ سٹی کا، وہ تو اتنا زیادہ افیکٹڈ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں دکانوں، اور یہ کوئی چھپ چھپا کے نہیں آ رہے. افسوس کی شیر شاہ میں کیا ہوا ہے، شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں کیا ہوا ہے، اور جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، اور الیکٹرانکس مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، اولڈ سٹی ایریا کی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں باقاعدہ دکان پہ آ کے کھڑے ہو کے بات کر کے جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. دیکھیں تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں، پچھلے سال جولائی اگست میں کراچی میں یہی پوزیشن تھی، ٹارگٹ کلنگ بھی بہت بڑھ گئی تھی، اور اس کے بعد بھتہ خوری بھی کافی بڑھ گئی تھی، اور لوگ بہت پریشان تھے. رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر، میں یہاں ان کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن وہ آئے یہاں 30 دن بیٹھے، اور انہوں نے بیٹھ کے حالات کو اور ماحول کو بالکل صحیح کیا، اور چیزیں کافی بہتر ہو گئیں، اور 3-4-5 مہینے وہ سلسلہ چلتا کی رہا. جگہ رحمان ملک کو لے نہیں آتے میں ہیں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں اس کے بعد انہوں نے کیری آن کیا، منظور حسین صاحب نے 3-4-5 مہینے حالات بہت اچھے رہے، اور اب بھی ظاہر ہے یہ مارچ کے اندر افسرج آیا ہے، اور اس کا ہمیں حل نکالنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو جو شکایت ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، مختلف فورم پہ کہا ہے کہ جی آپ آئیں، رپورٹ ضرور کریں. قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اگر اعتماد نہیں ہے تو جب تک آپ اس کی رپورٹنگ نہیں کریں گے، لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں پتہ نہیں چلے گا کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت تو کوئی فگر نہیں ہے نا، ہر آدمی اپنی اپنی فگر دے رہا ہے کہ جی اتنے لے گئے، اتنے لے گئے، اتنے لے گئے. لیکن خدارہ آئیں، اس کو رپورٹ کریں، اور پولیس کو نہیں رپورٹ کرتے. سی پی ایل سی کے 6 سینٹرز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ رپورٹ، وہاں کے رپورٹ تو جن لوگوں نے رپورٹ کیا ہے ان کا کیا تدارک ہو گیا. میں چلے اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ تدارک نہیں ہوا، لیکن اگر رپورٹ ہو، بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں آئیں، تو ہم متعلقہ حکام تک اس کو پہنچا تو سکیں. گرنیڈ مار کے گئے ہیں گھروں میں، تو اس کا کیا حل ہے؟ سر میں ایک عام شہری کیا لڑے گا گرنیڈ سے؟ سر میں پرسنلی مبشر بھائی، میں نے پرسنلی یہ ساری انفارمیشن جو مارکیٹ سے کلیکٹ ہو سکتی تھی، ہم نے انڈیویجول ریسرچ کر کے، مارکیٹوں میں جا کے، لوگوں سے بات کر کے، جو بھتہ خوروں کے نام کر کے، پوری ریسرچ کر کے ود نیمز اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے دی. کیا چیز ہے جو کارروائی سے روکتی ہے؟ رسپانسبل لوگوں کو. رسپانسبل یعنی انٹیریئر منسٹر کو؟ جی ہاں، انٹیریئر چیف منسٹر صاحب کو، انٹیریئر صاحب. اور اس کا مطلب ہے کہ قائم علی شاہ اور منظور بسان جان بوجھ کے نہیں کر رہے. میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کر رہے ہیں. میں یہ بات کہوں گا کہ وہ لوگ آج بھی آزاد ہیں، ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے ان کہ کے اڈوں پر چھاپا کیوں نہیں مارا جاتا؟ بھتہ خوری کا نیٹ ورک کیوں نہیں توڑا آپ کے جاتا؟ اپنے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ ان جرائم میں شامل ہیں.
ایک علاقے میں بھتہ خور اگر فریلی موو کر رہا ہے، فزیکلی آتا ہے دکان پر، کاروبار کی جگہ پر، فیکٹری پر، دھمکی دے کر، بھتے کی پرچی دے کر چلا جاتا ہے اور بھتہ کلیکٹ کرنے آ جاتا ہے، ناکامی ہے اس پولیس پرچی کا کیا مطلب ہے؟ پرچی بھتے کی ہوتی ہے نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے اماؤنٹ، نام لکھا ہوتا ہے کسی طرف سے آ رہی ہے، پرچیاں ہوتی ہیں ہاتھ کی لکھی، اور وہ جوڑ کے جاتا ہے. اگر وہ پرچی دے کر جا رہا ہے، بھتہ کلیکٹ کر کے جا رہا ہے، اور ہماری انٹیلیجنس، ہماری پولیس، ہمارے قانون نافذ کرنے کے ادارے اگر اس کو نہیں اریسٹ کر پا رہے، تو اللہ، میں کہتا ہوں کراچی کی فکر نہ کریں، آپ پورے ملک کی فکر کریں حضور، کہ اگر یہ بھتہ خور نہیں اریسٹ ہو پا رہے تو آپ ملک کی فکر کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر ملک کے لیے خاکم بدن کسی نے کچھ برا سوچ رکھا ہے تو کون کرے گا؟ جن سے بھتہ خور نہیں پکڑے جا رہے وہ کریں گے. رائٹ. رضا ہارون آپ کا، احمد شنوئی آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں نے صرف ایک بات کرنی ہے کہ کراچی میں بھتہ خوری صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو زبردستی فطرانہ ان سے وصول کیا گیا ہے، اور کہا اب یہ جاتا ہے کہ کراچی میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہا. کیا کراچی بھتہ خوروں کے چنگل سے نکل پائے گا یا نہیں، اس کا جواب تو سندھ کی حکومت ہی دے سکتی ہے، کہ اگر وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ اور پھر وفاقی وزیر داخلہ کے علم میں ہے کہ کون کون لوگ بھتہ خوری میں ملوث ہیں، اور اس کے باوجود ان لوگوں کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جاتا، تو پھر اس وقت سے ڈریں کہ جب عوام ایکشن لینا شروع کر دے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.